अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुशऊर की एक नई किताब बेहतरीन कारकर्दगी मुमकिन है के साथ हाजिर खिदमत है। इसके मुसन्निफ़ हैं रॉबिन शर्मा और इसके मुतरजम हैं सैयद इरफान अहमद। दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम मॉड्यूल नंबर 4, 5 और 6 का मुताला करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 का, जिसका उन्वान है दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाइए। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने सेलन कैसल में होने वाला U2 का लाइव कंसर्ट देखा। ये मेरे लिए एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा था। मैं बोनो के जुनून से बहुत मुतासिर हुआ। मैं U2 बैंड की मुश्तरका काविश जो वो किसी म्यूज़िक के लिए एक टीम की हैसियत से करते हैं, बहुत मुतासिर हूँ। ऐसे तजर्बे खाल खाल ही मिलते हैं। मैं हैरान रह गया कि इस ग्रुप का हर रुकन पूरे खुलूस के साथ दिल की अतः गहराइयों से वो कदर पैदा कर रहा था कि कॉन्सर्ट में मौजूद तमाम अफराद इससे महजूज हो रहे थे। स्लैन कैसल में लाइव कॉन्सर्ट देखने से मैं सोचने लगा कि U2 बैंड एक मुमताज़ कारगुजारी रखने वाली टीम है। जिस अंदाज से इस बैंड ने चंद घंटे गुजारे और अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उससे आप कई अहम सबक ले सकते हैं जो आपके ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी के सबसे बड़े खेल में मुआविन हो सकते हैं। मैं आपको दावत देता हूं कि आप ये कॉन्सर्ट देखें और ये जानिए कि इस बैंड के 4 अफराद क्या तोहफ़ा दे रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह कर सकते हैं। जब आप उनकी कारकर्दगी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस बैंड का हर फर्द अपनी जगह बहुत माहिर है। आप ये भी देखेंगे कि वो जो कुछ कर रहे हैं इससे वाकई मोहब्बत करते हैं और ये काम करते हुए वो यकीनन बहाव में है। जब आप U2 को देखते हैं तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। आपको वाज़ेह एहसास होगा कि ये 4 अफराद अपनी ज़िंदगी की आवाज़ पर चल रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां हैं। आपको ये एहसास भी होगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं उस काम में वो बहुत खुश हैं और उसे मुफ्त में भी करना चाहेंगे, और ये जांचने में कोई गलती नहीं होगी कि ये अपनी महारत की अथाह गहराइयों में हैं और इस महारत का फ़ायदा दूसरों तक पहुंचाने के लिए बेताब रहते हैं। मेरे एक दोस्त ने हाल ही में मुझसे कहा कि हमारे गुजरते दिन हमारी ज़िंदगी की लड़ी में पिरोए हुए दानों से ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सही। एक अजीम ज़िंदगी के दिन रात हार के अंदर पिरोए गए मोतियों की मानंद होते हैं। लिहाजा अपने हर दिन को चमकाने का मौका इस्तेमाल कीजिए और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाइए। हर दिन को अपनी गहराई में जाने के ज़रिए के तौर पर देखिए। अपनी टीम के अरकान, गाहकों, सप्लायर्स और ख़ासकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जब रात गए अब घर पहुंचते हैं, ज़्यादा मोहब्बत कीजिए। हम अक्सर अपने सबसे अहम लोगों को वाजिबी सी अहमियत देते हैं। ज़िंदगी मुख्तसर है और आज ही वो दिन है कि आप अपने तईं जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान बनना चाहते हैं, बन जाइए। मुतासिर कुन अक़वाल। हकीकी मोहब्बत वहाँ से शुरू होती है जहाँ बदले में कुछ तलब नहीं किया जाता। एंटोनियो डी सेंट। हम जो वसूल करते हैं इससे ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं, हम जो देते हैं इससे ज़िंदगी बनती है। कॉर्ल रीलैंड। आप दूसरों के लिए जितनी ज़्यादा कद्र पैदा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी काम की होगी। अपने तईं अच्छा करने का अहद कीजिए, ज़िंदगी से ज़्यादा पाने के लिए आपको ज़्यादा देना होगा। रॉबिन शर्मा। चंद सवालात जिनके जवाब आपको जर्नल पर लिखने हैं। नंबर 1, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को एक लफ्ज़ में बयान करना चाहूँ तो वो क्या लफ्ज़ होगा? नंबर 2, मैं अपनी ज़िंदगी में मज़ीद क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? नंबर 3, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अगर मैं एक शय बदल सकता हूँ तो वो क्या शय होगी? नंबर 4, मेरी ज़िंदगी में क्या सबसे बड़ा मोड़ आया और उसने मेरी कैसी मदद की? मैं जो कुछ बनना चाहता था आज मैं हूँ या नहीं? नंबर 5, अगर मेरे पास ज़िंदा रहने को सिर्फ 30 दिन बाकी हों तो मैं क्या करूँगा? मॉड्यूल नंबर 5, स्टीव जॉब्स का सवाल। मैं एप्पल कंप्यूटर के बानी आजहानी स्टीव जॉब्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। आईपॉड से इसकी गैर मामूली कामयाबी, एप्पल कंप्यूटर में हैरतनाक तब्दीली, फिल्म स्टूडियो पैक्सार में उसकी कामयाबियाँ। वो एक बहुत ही दिलचस्प शख्स था जिससे मैं बहुत कुछ पा सकता हूँ। ज़हीन, मुतहर्रिक, मजनू, वो एक फ़लसफ़ी भी था। जॉब्स ने कुछ वक्त इंडिया में भी गुजारा। उसने यहाँ के बाबाओं का मुताला किया, उसने मुराकबा खानों का दौरा किया, उसने ज़िंदगी के बड़े सवालों पर गौर किया। सवालात के तनाजुर में मैंने जाना कि उसे जब भी कोई अहम फैसला करना होता
یا کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ خود سے روزانہ یہ سوال کیا کرتا، اگر یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو تو میں کیا کروں گا؟ مجھے اس جملے سے محبت ہے۔ کوئی بھی فرد بستر مرگ پر گزشتہ زندگی میں لیے گئے خطرات پر افسوس نہیں کرتا، کم سے کم حفاظت کی جگہ پر ہی حفاظتی علاقہ ہے۔ اپنی زندگی کو بڑا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جچے تلے خطرات لیے جائیں، گاہے گاہے جرت کے بغیر فتح نہیں ہو سکتی۔ اسٹیو جابز اپنی بیوی سے اسی طرح ملا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا کہ شرکاء پر اس کی نظر پڑی۔ اس میں سے اس نے ایک خاتون کو دیکھا۔ پروگرام کے بعد وہ اس خاتون سے ملا اور اسے ڈنر کرانا چاہا، لیکن اس کی بزنس میٹنگ میں تھی۔ اس دوران جب وہ اپنی کار کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، اگر یہ میری زندگی کی آخری رات ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہ دوڑتا ہوا آڈیٹوریم گیا اور اس خاتون کو تلاش کیا۔ وہ دونوں تب سے ساتھ۔ یہ عمل کا زبردست وقت ہے۔ آپ ایک سال چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ گہرائی میں جائیے، جانچیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور اس راستے میں موجود خوف کی وجہ سے ابھی تک آپ نے یہ کام نہیں کیے۔ سوچئے کہ زندگی میں کتنی تیزی سے گزر رہی ہے اور کیا ایسا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ انسان کی حیثیت سے آپ نے اپنا بہترین کھیل کھیلا ہے۔ پھر اس دنیا میں آئیے اور چمکیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو ہم سب سے بہتر ہوں گے۔ متاثر کن اقوال۔ خطرات ہمیشہ آپ کو دیتے ہیں، سیکھیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جونس سالک۔ میں اگر ناکام ہو گیا تو میں پشیمان نہیں ہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے جس شے پر پشیمان ہونا ہے وہ کوشش نہ کرنا ہے۔ جیف بیزوس، Amazon.com کا بانی۔ جو آدمی سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ رابن شرما۔ آپ کا 4 منٹ کا میل۔ فلسفی آرتھر شوپنہاور نے ایک بار کہا، اکثر لوگ اپنے وژن کے محدود ہونے کی وجہ سے دنیا کو محدود کر لیتے ہیں۔ چند لوگ ایسا نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیے۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ آپ آج جو زندگی دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کی آنے والی زندگی بھی ایسی ہی ہو سکتا ہے آپ چیزوں کو اپنے خوف، حدود اور جھوٹے مفروضوں کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں۔ ایک مرتبہ جب آپ اپنے چشمے کے شیشے پر لگی گرد صاف کر دیں تو آپ بتائیے بھلا کیا دیکھیں گے؟ آپ کے سامنے دنیا کے تمام مواقع اور ممکنات ظاہر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، ہم دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی کہ وہ ہے، بلکہ ہم دنیا کو ویسے دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم خود ہیں۔ اس آئیڈیا نے میری زندگی بدل ڈالی۔ برسوں پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی انسان 4 منٹ میں 1 میل کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا، لیکن راجر بینسٹر کے یہ یقین توڑنے کے بعد بہت سے دوسروں نے اگلے ہفتے کے اندر اندر اس کی طرح کر ڈالا، یعنی 1 میل کا فاصلہ 4 منٹ سے بھی کم وقت میں طے کیا۔ کیوں؟ اس نے لوگوں کو کیا کر کے دکھایا کہ ممکن ہے، اور پھر اس یقین سے مسلح ہو کر لوگوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آپ کا 4 منٹ کا میل کیا ہے؟ آپ نے وہ کیا سامان فروخت کیا جو آپ کے لیے ناممکن تھا؟ آپ نے اپنے تئیں جو کچھ ہونے، کرنے یا پانے کے بارے میں جو جھوٹے مفروضے بنا رکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کی سوچ آپ کی حقیقت تخلیق کرتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں معاملہ آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو آپ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے وہ معاملہ حقیقت بن سکے۔ آپ کی ناممکن کی سوچ آپ کا فلسفہ بن جاتی ہے۔ آپ کی تصورانہ حدود ایک زنجیر بن جاتی ہے جو آپ کو آپ کے اندر چھپی عظمت اور مہارت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ تو پھر اس میں لیڈرشپ کہاں ہے؟ دو رخی لیڈرشپ۔ اس ماہ کے شروع میں میں نے IBM انڈیا کے لیے ایک تقریر کی۔ اسی اثناء میں نے ان کے ایگزیکٹو کے ساتھ کافی پی۔ اسٹیو جابز کی مانند وہ بھی ایک فلسفی تھا جو بزنس والے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ہماری کافی دیر جاری رہنے والی گفتگو کے دوران اس نے کئی ایسے نکات کا ذکر کیا جو بہت حیران کن تھے۔ ان میں ایسے ایک نکتے نے تو مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، دو رخی لیڈرشپ کامیابی اور ترقی کی کنجی ہے۔ اس نے وضاحت کی، یہ یین اور یان کی طرح ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ انسانی عظمت ایک لفظ میں ہے، یعنی کہ توازن۔ یہ سب توازن ہے۔ فیملی کے ساتھ متوازن عمل، سوچ میں توازن، دل اور دماغ میں توازن، دوستی اور اصول پسندی میں توازن، شفقت اور جرت میں توازن، کسی شے کو عمل میں لانے اور عمل میں آنے کے درمیان توازن، اور آزادی اور ذمہ داری کے درمیان توازن۔ زندگی اور لیڈرشپ تضادات سے بھری پڑی ہے۔ ان تضادات کے درمیان اپنے مسائل کو حل کرنے کا واحد طریقہ یہ توازن ہے۔ یقیناً یہ بہت پیاری بات ہے۔ ماڈیول نمبر 6، عظمت کے چھوٹے چھوٹے اقدامات۔ عظمت کی زندگی چنیدہ لوگوں کی میراث نہیں، چکنی جلد، چمکتے دانت اور شاہانہ نسب رکھنے والے مرد و زن
میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس دنیا میں اس قسم کے لوگ کوئی الگ سے نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں عظمت اور غیر معمولی مقصد حیات کا انتخاب کر سکتا ہے، اور ایسا روزانہ کے چند چھوٹے چھوٹے عملی اقدامات کے ذریعے ممکن ہے۔ بنیادی طور پر ایک عظیم زندگی چند عظیم خوشگوار گزرنے والے دنوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہی دن ہماری زندگی کی مالا پروتے ہیں۔ جوں جوں آپ اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں، توں آپ اپنی زندگی تخلیق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ خود کو ہر روز بھرپور ظاہر کریں گے اور جاگتے اوقات کے دوران اپنا بہترین کھیل کھیلیں، تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ غیر معمولی زندگی پائیں گے۔ اگر آپ اپنی صحت یا اپنے تعلقات یا اپنی پیشہ ورانہ معلومات صرف 1% روزانہ کے حساب سے بھی بڑھانے لگیں، تو ایک ماہ بعد آپ میں 30% بہتری آ چکی ہوگی۔ ایک سال بعد آپ کی یہ مقدار 365% بڑھ چکی ہوگی۔ خود کو مستقل بہتری اور احسان کے لیے تج دینے سے، خواہ وہ روزانہ کی بنیاد پر معمولی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ میرے نزدیک اپنی عظمت اور بلندی کے لیے روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اقدامات بہت ہی طاقتور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہترین گزارنے کے لیے ہمیں بہت بڑی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے ہمیں روزانہ تھوڑا سا بہتر ہونے پر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ معمولی بہتری زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ انسان کی حیثیت سے بہترین کھیل نہیں کھیلیں گے اور اپنے بلند ترین قوا کو نہیں پہنچیں گے، تو آپ خود کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ بوقت مرگ سب سے زیادہ افسوس ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کر لے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی صلاحیتوں اور قوا کو بہت ہی کم استعمال کیا ہے۔ آپ جو بننا چاہتے تھے اور جو آپ اس وقت ہیں، ان دونوں میں بہت زیادہ خلا ہے، تو آپ کو خوشی نہیں مل سکتی۔ اس خلا کو پاٹنے کے لیے روزانہ چھوٹے چھوٹے کام کیجیے، اپنی علمی بنیاد کو کچھ بڑھائیے، مزید محبت کرنے والے ہو جائیے، زیادہ خطرات لیجیے، گہرے مراسم استوار کیجیے اور 1% زیادہ خواب دیکھیے۔ متاثر کن اقوال: آپ اپنے ہونٹوں کے مقابلے میں اپنی زندگی سے بہتر خطبہ دے سکتے ہیں۔ اولیور گولڈ سمتھ۔ اگر آپ اپنے مسائل سے پہلو تہی برتنے کے بجائے ان کا سامنا کرتے ہیں، تو آپ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کہیں بہتر حیثیت میں ہوں گے۔ دلائی لاما۔ خیال اگر عمل کے بغیر ہو تو یہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ رابن شرما۔ چند سوالات جن کے جواب آپ کو جرنل پر لکھنا ہے۔ نمبر 1، آپ جن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، اگر ان میں سے 5 لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ آپ کو ایک انسان کے طور پر کیسا بیان کریں گے اور وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نمبر 2، اگر آپ کے مقبرے پر موجود ایک جملہ لکھا ہو تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہ جملہ کیا ہو؟ نمبر 3، آپ کی زندگی میں سب سے اہم موڑ کیا ہے اور اس واقعے سے آپ نے کیا 5 سبق سیکھے؟ نمبر 4، موجودہ لمحے میں آپ اپنی زندگی کے معیار کو کس مقام پر 1 سے 10 تک ماپیں گے؟ کس شے نے آپ کو یہ نمبر دلائے؟ اپنی بہترین زندگی گزارنے کے لیے 5 بہترین مشقیں۔ نمبر 1، روزانہ صبح 5 بجے اٹھیے اور 60 منٹ اپنی ذات پر کام کیجیے۔ اپنے گرد ایسے لوگوں کو رکھیے جن کے جیسا آپ خود بننا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی زندگی میں سب سے شفیق انسان جسے آپ مانتے ہیں ویسے بن جائیے۔ نمبر 4، روزانہ کم از کم 30 منٹ دانش مندانہ ادب یا فلسفہ کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 5، اپنے خوفوں کی طرف جائیے اور جس کام سے ڈرتے ہیں وہ کیجیے۔